जब आपको ये महसूस होने लगे ना कि आप हर तरफ से बेवकूफ़ बन रहे हो, तो समझ जाओ कि कहीं ना कहीं अक्ल इस्तेमाल हो रही है, क्योंकि हमें बेवकूफ़ बना के ये सब अपनी सेटिंग बना लेते हैं। Michael, I like the sound of your voice. You know what I'm going to do? I'm going to buy $1 million worth of paper products today. See how it's done? Thank you very much, sir. I don't think you'll regret it. You know what I did? You're the master. There is one condition, Michael. Yes. You have to fire the salesman that treated me so terribly. Don't do it, Michael. गवर्नमेंट के पास कोई अच्छी खबर नहीं है, एक भी अच्छी खबर नहीं है गवर्नमेंट के पास। और फिर सालों के बाद जो कोई खबर मिले तो उसका ऐसे ढोल पीट जाता है या पीटा जाता है जैसे आपने अपनी सारी टीवी स्क्रीन्स पे देखा। अरशद नदीम ने जेवलिन थ्रो में ओलंपिक्स रिकॉर्ड बना दिया और पाकिस्तान गोल्ड मेडल ले आया। हम सब खुश हैं, पूरा पाकिस्तान इस बात पे खुश है, लेकिन हम ड्रामेबाज नहीं हैं जैसे ये सब है। 世界最好成绩榜单上，他排在第6位。他这次等他不出手，这将期待一下看最后落地的位置，漂亮！全新的奥运会纪录，92.97，属于巴基斯坦选手纳迪姆。 90 से ऊपर सर, बहुत मुबारक हो सर। पाकिस्तान जिंदाबाद। सर आपका विजन है, आपका विजन है सर, आपने मौका दिया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की अरशद नदीम को हिलाल इम्तियाज से नवाजने की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का अरशद नदीम के लिए 10 करोड़ रुपए इनाम का ऐलान। मियां चुनू में अरशद नदीम स्पोर्ट सिटी भी बनाया जाएगा। अभी तक आर्मी चीफ साहब मिले नहीं हैं, वरना वो भी फुटेज लगा लेता मैं। यार ये क्या बेवकूफ़ बना रहे हो हमें। अरशद नदीम की कामयाबी में हमारी स्टेट का पता है क्या हाथ है? हाथ सिर्फ इतना है कि कोई हाथ नहीं है। अगर हमारी स्टेट का हाथ होता तो इन बेचारे का हाल भी हमारे मुल्क में हॉकी, स्क्वॉश और क्रिकेट जैसा होना था। आप लिख लो, बेचारे को अगर गवर्नमेंट सपोर्ट करती तो शायद गवर्नमेंट इनको भेजती भी नहीं। किसी का बेटा, किसी का भाई जाता, ना कि अरशद नदीम। ये तो शुक्र मनाएं कि स्टेट की मुदाखलत नहीं थी कि हम गोल्ड मेडल ले आए। और अब जो बाकी करने जा रहे हैं, ये जो ड्रामेबाजी है, आप 28 करोड़ के मुल्क में से टोटल 7 एथलीट्स भेज पाए हो। स्टेट का अंदाज़ा इस चीज़ से होता है, सिर्फ इस फैक्ट से। खैर, हमारे मुल्क में कब कुछ सीधा हुआ है जो उम्मीद लगाई जाए, ये मुझे बिल्कुल अंदाज़ा है कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी इस वक्त दिखाया जाएगा, लेकिन मुझे ये अंदाज़ा नहीं था कि इस चीज़ का फेस बिलावल साहब को बनाया जाएगा। मेरे ख्याल में ये बहुत बड़ी गलती होगी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की तरफ से। बट आई अंडरस्टैंड ये क्यों हो रहा है, यानी कि पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी क्यों हो रहा है। व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड कि वाई बिलावल। अभी बैक टू बैक मिलिट्री ने या मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट की तरफ से अपना मौक़िफ़ रखा गया था, विच वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग मैसेज कि नो चांस या नो चेंज इन स्टैंड्स टुवर्ड्स पीटीआई, जो मेरी नज़र में तो ब्लफ था। तो क्या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को ये ब्लफ नज़र नहीं आ रहा, या फिर जरदारी साहब की बातों में आ गए हैं ये भी? क्योंकि इतने दिनों से बिलावल साहब गुम थे और सबको यही उम्मीद थी कि शायद बिलावल साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये जो अभी मौक़िफ़ है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अगेंस्ट, या जो बातें हैं उसमें कुछ चेंज होगा, उसके स्टैंड में कुछ चेंजिंग होगी। तो ये असेंबली में आके बिलावल साहब का बरस पाना, ये सिर्फ एक ही चीज़ बताता है कि ये जरदारी साहब की सियासत है। वाई? बिकॉज हालात जब कशीदा हों या कशीदा होंगे, और अगर कहीं ये स्टैंड्स या ये तासुर आएगा कि शहबाज शरीफ इज़ फेलिंग, तो इस्टेब्लिशमेंट को एक बिलावल साहब भी वजारत उज़्मा के कंटेंडर दिखने चाहिए। जरदारी साहब की यही कोशिश होगी। लेकिन पार्लियामेंट वर्सेस जुडिशरी क्या वाकई होने जा रहा है? जैसे मंसूर अली शाह ने एक केस और एक कन्वेंशन में अपना पैगाम क्लियर दे दिया है कि वो जो केस था वो तो नेशनल बैंक के पेंशनर्स का था, लेकिन उसकी जजमेंट में जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने सीधा इशारा किया कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं माना तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशनल वायलेशन होगी, जो उन्होंने अभी अपनी स्पीच में भी बोला। और ये भी बोला कि अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं मानना तो पूरे स्ट्रक्चर को ही तब्दील कर देनी है, जो मैं हमेशा कहता हूँ। लेकिन मेरा सवाल है कि गवर्नमेंट और इस्टेब्लिशमेंट को शायद ये उम्मीद हो कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो अभी रिसेंटली नहीं माना था, वही जो पंजाब और केपी के इलेक्शंस वाला, तो शायद अब भी कुछ नहीं माना जाए, लेकिन कुछ ना हो। लेकिन सवाल बढ़ता है कि उस वक्त की कोर्ट और आज की कोर्ट में क्या फ़र्क है। उस वक्त बंदियाल साहब मिनॉरिटी में थे, उनके साथ नहीं दिया था किसी भी जज ने अपनी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से,
اس وقت بھی ایسا ہو سکتا ہے؟ بظاہر تو یہ جیسے تھے یہ 2 ججز کی منورٹی ججمنٹ سامنے آئی ہے جس میں میجورٹی ججمنٹ پہ سوال اٹھایا گیا ہے، لیکن یہ اچانک سے یہ ایک ہنٹ ہے قاضی فائزہ صاحب یہ کو بھڑک پڑے ہیں جنرلوں اور بیوروکریٹ بابوؤں پہ اور ظاہر گورنمنٹ پہ بھی. ویسے آئی کانٹ سے، میں نے اس لیے کہا ہنٹ ہے، آئی کانٹ سے کہ یہ غصہ ہے کہ آپ میری ایکسٹینشن نہیں کروا سکے، یا یہ بس اب محسوس ہوا ہے کہ ریٹائرمنٹ تو ویسے بھی ہو رہی ہے، کیوں نہ جاتے جاتے کچھ اپنے نام پہ لگے ہوئے دھبے ہٹا کے جاؤں. آئی کی ناٹ سے فار سرٹن، کیونکہ میرے لیے ایک ہیئرنگ کے ریمارکس میٹر نہیں کرتے، وہ چیف جسٹس ہے. مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے 6 ججز والا جو خط والا کیس تھا وہ کہاں دبا کے رکھا ہے، اور بھی بہت کچھ ایسا ہے جس سے یہ محسوس ہونے لگے گا کہ اب بس گیم تمام ہو چکی ہے. تو پھر پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری کرنے کا کیا تک بنتا ہے؟ اور جب اس بات کا بھرپور اندازہ ہے کہ نہ ججمنٹ چینج ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ ریزرو سیٹس والے فیصلے کی کمپلیٹ ججمنٹ اب یا تو جلدی آ جائے یا پھر آئے ہی اگست کی 20 تاریخ کے بعد، کیونکہ اگست کی 23 تاریخ کو جسٹس منصور علی شاہ چھٹی پہ جا رہے ہیں، اور جب چھٹی چلے جائیں گے تو ظاہر ہے ریویو پٹیشن دوبارہ فکس نہیں ہو پائے گی، کیونکہ ان سب ججز کا ہونا ضروری ہے جنہوں نے پہلے کیس سنا ہے. اتنا تو سب کو پتہ ہے کہ یہ جو پارلیمنٹ ورسز جوڈیشری ہو رہی ہے اس سے سرکار اپنی فیس سے لینا چاہتی ہے اور یہ محسوس کروانا چاہتی ہے کہ ہمارے اوپر جوڈیشری نے ظلم کیا ہے. اور کیونکہ جوڈیشری بالکل عمران خان سے ملی ہوئی ہے، جو بھی بلاول صاحب نے بولا، اس لیے اب جوڈیشری کے خلاف ان کے پاس کچھ نیریٹو ہوگا. لیکن میرا سوال وہی ہے، کیا نون لیگ اور پیپلز پارٹی واقعی سامنے سے آتے ہوئے 4 چیف جسٹس سے ٹکر لینے کو تیار ہے؟ اس کا بھی مجھے جواب نہ میں ملتا ہے، کیونکہ اسٹیبلشمنٹ ساتھ نہیں دے گی اس چیز کا. اور یہ پنگا لے کے تو دیکھیں ان کو لگ پتہ جانا ہے، کیونکہ قاضی صاحب کی ریٹائرمنٹ کے بعد جن 2 منورٹی ججز نے اپنی سوچ اور عقل کے مطابق جو یہ فیصلہ دیا تھا وہ بھی گھوم جائیں گے. لیکن اگر کوئی کہے کہ نہیں، پھر بھی نہیں مانیں گے فیصلہ، کیونکہ امپلیمنٹیشن تو ون وے اور دی ادر سرکار کا کام ہے، وہ نہیں کریں گے امپلیمنٹیشن، کیا کر لیں گے ججز؟ کچھ بھی نہیں کریں گے. اس لیے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اب اگر آپ نے اب فیصلہ نہیں مانا اور لڑائی میں اس سے آگے بڑھے تو مارشل لا لگانا پڑ جائے گا. مارشل لا تو آپ لگا نہیں سکتے یا لگا نہیں رہے ہیں، کیونکہ وہ بات تو دیوار پہ لکھی ہوئی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی اگر دیکھا جائے گا. تو پھر جیسے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کہا تھا کہ جب بات فائنلائز ہونے پہ ہو تو حتی الامکان دونوں کی طرف سے یہ تاثر دینا ہوتا ہے کہ نہیں بھائی کوئی بات نہیں ہو رہی، ہم تو لڑائی کر رہے ہیں، یا ان سمپل ٹرمز کوئی ڈائلاگ نہیں ہو رہا ہے. تو پھر وائی از اٹ ہیپننگ؟ میرے نزدیک یہ فیصلہ مانیں گے لیکن بیانیہ بنا کے مانیں گے. اسی لیے ہی یہ پارلیمنٹ ورسز سپریم کورٹ دکھایا جا رہا ہے، اور تاکہ اگر چیزیں ریورس کی طرف جائیں تو کوئی نہ کوئی بیانیہ ہاتھ میں ہو. حالانکہ یہ کام تو نہیں آئے گا، لیکن کر لیں جو ان کو کرنا ہے. اب کچھ باتیں ایسی کروں گا جس سے کلیئر ہے کہ سسٹم از ریورسنگ رادر دین وی آر گوئنگ انٹو ری الیکشنز. اینڈ آئی ڈونٹ نو کہ عمران خان سے کن باتوں سے اگری کیا گیا ہوگا، لیکن مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید اگریمنٹ اس طرف جا رہا ہے کہ گورنمنٹ واپس لیں یا لینے جا رہے ہیں رادر دین ری الیکشنز. جماعت اسلامی دھرنا دے کے بیٹھی ہوئی تھی، اتنے دن تک بیٹھے رہے، لیکن آخر میں کیا ہوا؟ گورنمنٹ کے ساتھ اگریمنٹ کر کے اٹھ کے چلے گئے. یہ اتنے بڑے دعوے کیا تھا کہ ان کا کیا ہوا؟ اب جماعتی دوست کہیں گے کہ نہیں ہم نے تو ریٹن ایگریمنٹ کیا ہے اور آپ دیکھیے گا کہ یہ 2 مہینوں میں سارے مطالبات مانیں گے. نہیں مانیں گے، ماننے کے لائق ہی نہیں ہے. آپ کو 1 سال کا قرضہ رول اوور ہوا ہے اور آئی ایم ایف نے آپ کو 3 سال کا کہا تھا. آئی ایم ایف کے آسرے پہ آپ بیٹھے ہوئے ابھی بھی، اور ویسے بھی آئی ایم ایف آپ کو پیسے دے گا، اس کا انحصار آنے والے امریکن الیکشنز پہ ہے، نہ کہ آپ کی کارکردگی پہ. اور ویسے بھی جناب آپ کے اس وقت امریکہ سے حالات مجھے تو نہیں لگ رہا کہ کہیں سے بھی اچھے ہیں. پہلے ایران کی طرف سیاستدانوں کی اساسینیشن کرنے کی پلاننگ کرنے والا پاکستانی نکلا، اب یہ ایران کو نیوکلیئر بوم کے لیے مواد پہنچاتے ہوئے ایک اور پاکستانی پکڑا گیا. یہ سب اس مومنٹ پہ ہو رہا ہے جب ایران تیاریاں کر رہا ہے اسرائیل سے جنگ کی، اور اسی مومنٹ پہ یہ خبر بھی چلتی ہے کہ ایران کے پاس اسٹیلتھ کروز میزلز آ چکے ہیں. حالانکہ میں جانتا ہوں کہ پاکستان کی اتنی ہمت ہی نہیں کہ یہ کام کرے یا اسرائیل ایران جنگ میں ایران کے ساتھ دے، لیکن پھر بھی اس کروز میزل والا جو الزام ہے یہ بھی گھوم پھر کے پاکستان پہ آ رہا ہے. بیچارہ پاکستان، کیونکہ میرے نزدیک یہ پاکستان کے خلاف امریکہ ایک کیس بلڈ کر رہا ہے، کیونکہ اگر جنگ لگنی ہے تو پاکستان کو بلیک میل تو کرنا ہے نا، تاکہ ایران بارڈر پر ہے
اور پاکستان اس وقت مر کے بھی نہیں چاہے گا کہ وہ ایسے کسی بھی اسٹنٹ کا حصہ بنے، اور اگر جنگ لگی تو پاکستان کی اکنامی ویسے بھی اتنے قریب جنگ کو جو لگے گی اس کو سسٹین نہیں کر پائے گا، تو یہ پاکستان بھی نہیں چاہے گا کہ کسی بھی حال میں جنگ لگے۔ ہاں البتہ $1000 کوئی بہت زیادہ کوئی ڈالرز مل جائیں تو پھر شاید مارشل لاء لگ جائے، تو پھر ظاہر ہے ہر طرف سے جب یہ محسوس ہو کہ آگے آ گئے تو اس مومنٹ پہ کسی کے پیچھے چھپ جانا یہ بہتر ہوتا ہے، پیچھے وہ بھی جو عوامی مقبول ہو۔ اس لیے جماعتی بھی واپس جا رہے ہیں، آئی پی پیز والی کہانی بھی قصہ پاری نہ ہو رہی ہے، اور یہ افواہ کہ گورنر سندھ کو تبدیل کیا جا رہا ہے، یہ بڑی انٹرسٹنگ افواہ ہے۔ گورنر سندھ کو ہرٹ کرنا یعنی ایم کیو ایم کو ہرٹ کرنا، اور ایم کیو ایم کو ہرٹ کرنا یعنی گورنمنٹ کو چینج کرنا، اور جب سیٹس واپس دینی ہے یا ویسے بھی واپس جانی ہے تو پھر ایم کیو ایم کی کیا ضرورت ہے، کیونکہ ایم کیو ایم تو وہ پارٹی ہے جس کی ایک بھی سیٹ اپنی نہیں ہے، اگر مینڈیٹ واپس چلا گیا تو ساری سیٹس پی ٹی آئی کے پاس چلی جائیں گی۔ اور میرا یہ پرانا ماننا ہے کہ مولانا صاحب بھی ایکٹیو صرف تب ہوں گے جب یہ کنفرم ہنٹ آئے گی کہ اب بات ختم ہونے کو آئی ہے۔ مولانا فضل الرحمان پھر دوبارہ ایکٹیو ہوئے ہیں، کہتے ہیں کہ ووٹ کس کو ملا ہے اور اسمبلی میں کوئی اور بیٹھا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ مقابلہ اب روڈز پہ اور اسمبلی میں ہوگا۔ لیکن سوال ابھرتا ہے کہ ایک طرف جماعت اسلامی کو گھر بھیجا جا رہا ہے اور دوسری طرف مولانا فضل الرحمان کو اٹھایا جائے گا، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایسا ایسے ہو سکتا ہے کیونکہ جماعت اسلامی کا جو جتنا قد ہے اس کو اس حساب سے استعمال کی کوشش تھی، اور اسی طرح حافظ نعیم صاحب کو بھی کچھ بوسٹ مل گیا، اور جب اقتداری حلقوں میں تبدیلی کرنی ہوتی ہے، ماضی میں بھی دیکھا ہے، تو مولانا کا استعمال ضروری ہے۔ میں نے یہ بات پہلے بھی بولی تھی کہ مولانا اگر اتحاد میں شامل ہوئے جو پی ٹی آئی کی طرف سے بنایا گیا ہے تو مولانا کی انٹری صرف ہائی جیک کرنے کے لیے ہوگی۔ اور اب آخری سوال 9 مئی کا کیا ہوگا؟ 9 مئی کے لیے بھی فیس سیونگ سامنے آ رہی ہے۔ اب یہ پی ٹی آئی اشارہ دے رہی ہے کہ جوڈیشل کمیشن بنا لیتے ہیں، ابھی فی الحال تو پشاور ہائی کورٹ نے نہ کر دی ہے، لیکن گنڈا پور صاحب کہتے ہیں کہ نہیں کمیشن تو ہم بنائیں گے، اور وہ پھر دوبارہ پشاور ہائی کورٹ پہنچ رہے ہیں۔ اب یہ موقع ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے کہ وہ بھی اپنا موقف پیچھے ہٹیں یا دبا لیں، کیونکہ جو وہ چاہ رہے ہیں کہ 9 مئی کو جی ٹی روڈ والوں کو اور پی ٹی آئی پوری پارٹی کو سزا ہو جائے وہ تو ممکن نہیں ہے، تو پھر کیوں نہ جوڈیشل کمیشن سے ہی کوئی فیصلہ لیا جائے یا کوئی فیس سیونگ دی جائے۔ تو جب ان سب چیزوں کو میں کلب کر کے دیکھتا ہوں تو میری بات مجھے اور پختی ہوتی ہوئی نظر آتی ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ فیڈرل گورنمنٹ دینے کی تیاری ہو رہی ہے، اور اس سے سب اچیو ہو جائے گا، سب سیٹ ہو جائے گا، پنجاب مریم کے پاس، سندھ زرداری کے پاس، وفاق اور کے پی کے پی ٹی آئی کے پاس، لیکن اس کا بہت بڑا نقصان پی ٹی آئی کو ہوگا۔ اگر 6 مہینے بھی یہ گورنمنٹ چل گئی نا تو بس سلام ہے ان کو، پاپولیرٹی آ کر زمین پہ گرے گی۔ اب بس آخری سوال رہ جاتا ہے کہ عمران خان صاحب ان ساری چیزوں کے لیے مان گئے ہیں، وہی بہت بڑا سوال ہے۔ نہیں مانے تو پھر ظاہر ہے لڑائی بھی تھوڑی اور بڑھ سکتی ہے، اور ہو سکتا ہے دوبارہ وہ سب چیزیں ایکٹیو بھی ہو جائیں جو ابھی واپس ڈورمنٹ ہو رہی ہیں، یعنی کہ پیچھے جا رہی ہے، اور ہو سکتا ہے کہ پھر لوگ فائنلی خود ہی نکل آئیں۔ باقی یہ اسٹوڈنٹس کو نکلنا، یہ جو لوگ سوال بھی کر رہے ہیں، یہ سب بکواس ہے۔ کسی کی نقل اتار کے پلان کر کے نکلنے والی عوام بنگلہ دیش والے فیصلے نہیں کروا سکتی جو بنگلہ دیش میں ہو رہے ہیں اس وقت۔ بیچارے چیف جسٹس صاحب کو بھی ادھر بھاگنا پڑ گیا ہے، اور اسٹیٹ بینک کے گورنر کو بھی۔ مزے کی بات یہ ہے کہ انڈیا ہماری ایجنسی پہ اس چیز کا الزام لگا رہا ہے۔ اگر اتنے منظم طریقے سے پروٹیسٹ کے ذریعے اتنے اچھے پاور موو اگر ہماری ایجنسی یعنی کہ ایسا کر سکتی تو آج ہمارے پاکستان میں جیل میں بیٹھے ہوئے ایک 70 سال کے بوڑھے سے ہار نہیں رہی ہوتی۔ چلو بند کیوں ہوا؟ کیا ہوا؟ چل ارے جب بھی اوپر چڑھتا بند کیوں کر دیتے ہو؟ کہاں سے پکڑ کے لایا اس کو؟ یہ جب بھی تو چڑھتا ہے نا یہ بند ہوتا ہے، پن ہوتی اتر اتر نیچے۔